राधे राधे मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। टैक्सी ड्राइवर को उस सवारी पर शक हुआ था। उसकी हरकतें ही कुछ वैसी थी। उस सवारी ने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक कराई थी। मुमताज़ हुसैन नाम से उसके ऐप पर बुकिंग हुई थी। इससे पहले कि ड्राइवर जीपीएस की मदद से वहां पहुंचता, तभी मुमताज़ हुसैन का फ़ोन आ गया। हेलो, आप कहाँ हो? बस 2 मिनट में लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया था और 2 मिनट बाद ही वह उसके लोकेशन पर पहुंच भी गया था। टैक्सी किनारे का टैक्सी ड्राइवर उसके टैक्सी में आने का इंतज़ार करने लगा। उसने किनारे खड़े लड़के को गौर से देखा। मुमताज़ हुसैन तकरीबन 20-22 साल का लड़का था। बड़ी बेचैनी से वह उसका इंतज़ार कर रहा था। हर आने जाने वाली टैक्सी को बड़े ही गौर से देख रहा था। खासकर टैक्सी की नंबर प्लेट को वो ध्यान से देखता था। जैसे ही उसकी टैक्सी का नंबर मुमताज़ हुसैन ने देखा, उसके चेहरे पर संतोष के भाव आ गए। वह सूटकेस उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी से उतरकर सूटकेस उठाने में उसकी मदद की। ड्राइवर ने सूटकेस रखने के लिए कार की डिक्की खोली थी, पर मुमताज़ हुसैन उसे अपने साथ पिछली सीट पर लेकर बैठना चाहता था। ड्राइवर को सूटकेस काफ़ी वजनी लगा था। शायद कोई कीमती चीज़ है उसमें, जिसके चलते वह उसे अपने साथ ही रखना चाहता था। ठीक भी है, कोई अपने कीमती सामान को अपनी नज़र के सामने रखना चाहेगा ही। दोनों ने हाथ उठाकर सूटकेस को टैक्सी की पिछली सीट पर रखा था। टैक्सी की पिछली सीट पर मुमताज़ हुसैन उस सूटकेस पर ऐसे हाथ रख कर बैठा था मानो हाथ हटाते ही कोई उस सूटकेस को ले भागेगा। जीपीएस ऑन कर ड्राइवर ने एयरपोर्ट की ओर गाड़ी मोड़ दी। बैक व्यू मिरर में वह मुमताज़ हुसैन को बीच बीच में देख लेता था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। रास्ते में उसने पहले बेलापुर चलने को कहा। इससे पहले कि अगले मोड़ पर वह टैक्सी को मोड़ पाता, उसने उसे कूलर की ओर चलने का आदेश दिया। टैक्सी ड्राइवर को उसके बर्ताव पर शक हुआ। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी तो यह कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाने के लिए कह रहा है। मलाड से गुजरते हुए मुमताज़ हुसैन ने टैक्सी रुकवाई। उसे भुगतान कर वह सूटकेस किसी तरह उठाकर एक झाड़ी की ओर गया। टैक्सी ड्राइवर को मुमताज़ हुसैन पर शक गहरा हो गया। बुकिंग एयरपोर्ट के लिए करवाकर पहले उसने बेलापुर जाने को कहा, फिर कूलर और मलाड में उतर गया। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के के साथ। ड्राइवर नई बुकिंग के इंतज़ार में वहीं रुक गया और एक और गाड़ी खड़ी करके मुमताज़ हुसैन की हरकतों पर ध्यान रखने लगा। थोड़ी ही देर में वह चौंक गया। मुमताज़ हुसैन ने सूटकेस वहीं झाड़ी की ओट में छोड़कर एक ऑटो रिक्शा पकड़ लिया और वहां से चल दिया। कोई भी आदमी अपना सूटकेस छोड़कर क्यों भागेगा भला? वह भी उस सूटकेस को जिसे वह डिक्की में न रख कर अपने पास रख कर लाया था। कहीं वह भी किसी झमेले में न पड़ जाए, क्योंकि उस लड़के ने उसकी टैक्सी को मोबाइल फ़ोन से बुक कराया था। वैसे भी किसी लावारिस सामान की जानकारी पुलिस को देनी ही चाहिए। हो सकता है सूटकेस में बम हो या बम बनाने का सामान हो,
یا پھر کسی اور چیز کی اسمگلنگ کی جا رہی ہو۔ ڈرائیور نے ترنت پولیس کو فون کیا اور پوری جانکاری دی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے سوٹ کیس کھولا تو اس میں ایک لڑکی کی جیسے تیسے موڑ کر رکھی گئی لاش ملی۔ اس کے سر پر زخموں کے نشان تھے جو زیادہ پرانے نہیں لگ رہے تھے۔ پولیس نے ٹیکسی کمپنی سے اس کے سمبندھ میں جانکاری لی۔ وہ ٹیکسی سروس کا کافی پرانا گراہک تھا۔ ٹیکسی سروس سے اس کے بارے میں کافی جانکاری ملی۔ پولیس نے جلد ہی اس کی کھوج کی اور 4 گھنٹے کے اندر وہ پکڑا گیا۔ اس کی موبائل لوکیشن سے یہ کام اور آسان ہو گیا تھا۔ پولیس کی سخت پوچھ تاچھ میں جو بات سامنے آئی وہ کافی چونکانے والی تھی۔ سوٹ کیس میں جس لڑکی کی لاش تھی وہ ایک ماڈل تھی، مانسی۔ وہ پچھلے 3 سال سے ممبئی میں رہ رہی تھی اور ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ فلم اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ راجستھان کے کوٹا شہر کی رہنے والی تھی۔ اس کا زیادہ تر سمے ممبئی میں ہی بیتتا تھا۔ ممتاز حسین حیدرآباد کا رہنے والا تھا اور ایک ہفتے سے ممبئی میں تھا۔ یہاں ایک اپارٹمنٹ میں ایک کمرے کا فلیٹ اس نے کرائے پر لے رکھا تھا کیونکہ اس کو کام کے سلسلے میں ممبئی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ ایک فری لانس فوٹوگرافر تھا اور حیدرآباد کی کئی کمپنیوں کے لیے ماڈلوں کی تصویر کھینچا کرتا تھا۔ مانسی سے بھی کسی اشتہار کے سلسلے میں اس کی جان پہچان ہوئی تھی۔ مانسی کا دوست سچن بھی اس اشتہار کے فوٹو شوٹ کے لیے مانسی کے ساتھ تھا۔ سچن مانسی کا پرانا دوست تھا اور دونوں ساتھ ساتھ فلم، ٹی وی اور وگیاپن کی دنیا میں پیر جمانے کے لیے محنت کر رہے تھے۔ مانسی اور سچن میں کافی نزدیکیاں تھیں۔ ممتاز حسین نے جب مانسی اور سچن کی دوستی کا مطلب یہی نکالا کہ مانسی سبھی کے لیے مہیا ہے، اس نے اشارے اشارے میں سچن سے اس بارے میں بات بھی کی، پر سچن نے مذاق میں بات کو اڑا دیا، مانو سچن کے ساتھ ممتاز حسین کا پہلے سے ہی فوٹو شوٹ کے لیے پریچے تھا اور اس کے پریچے کا فائدہ اٹھا کر اس نے مانسی سے بھی نزدیکیاں بڑھائی تھیں۔ دھیرے دھیرے دونوں کی دوستی بڑھتی چلی گئی تھی۔ دونوں ہم عمر تھے، اسی لیے فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر لگاتار دونوں میں باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ مانسی شاید ممتاز حسین کو صرف ایک پریچت کے روپ میں دیکھتی تھی، پر اس کے من میں مانسی کے بدن کو بھوگنے کی ہوس تھی۔ اسی کے چلتے اس نے اس سے میل جول بنائے رکھا۔ خاص کر اس کے من میں یہ بات تھی کہ جب مانسی سچن کے لیے مہیا ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں، پر وہ جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے مانسی سے اتنا پریچے بڑھا لیا کہ مانسی اس پر یقین کرنے لگی۔ اس دن ممتاز حسین نے کسی بہانے مانسی کو ممبئی میں اپنے فلیٹ پر بلایا تھا۔ مانسی کے پاس کچھ خاص کام نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی سمے بتانے کے لیے اپنے اس فوٹوگرافر دوست کے پاس چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کھانے پینے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ممتاز حسین بولا تھا، مانسی، میں جب سے تم سے ملا ہوں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں کئی لڑکیوں سے ملا پر کوئی بھی تمہارے ٹکر کی نہیں۔ اس طرح کی باتیں تو ہر لڑکا ہر لڑکی سے کرتا ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہے، مانسی نے ہنس کر کہا تھا۔ میں سچ بول رہا ہوں مانسی، تم اسے مذاق سمجھ رہی ہو۔ دیکھو ممتاز، ہماری دوستی ایک فوٹو شوٹ کے ذریعے ہوئی ہے، نہ میں اپنے کیریئر کو سنوار پائی ہوں اور نہ تم۔
اچھا ہوگا کہ ہم اپنا کریئر سنبھالیں اور دوست بن کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر آج تو سیکس کامن بات ہے۔ میں تو تمہارے ساتھ صرف سیکس کا مزہ لینا چاہتا ہوں، وہ بھی سرکشت سیکس، کہیں کوئی خطرہ نہیں، کسی کو کوئی بھنک تک نہیں۔ ممتاز، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک چھوٹے سے شہر کی رہنے والی ہوں۔ کپڑے بھلے ہی ماڈرن پہنتی ہوں اور سوچ سے نہیں ہوں، پر سیکس میرے لیے صرف پتی پتنی کے بیچ ہونے والا کام ہے۔ میں اس طرح کا سبندھ نہیں بنا سکتی، چاہے تم میرے دوست رہو یا نہ رہو۔ پہلے تو ممتاز حسین نے بار بار اسے منانے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر جب وہ نہیں مانی تو اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ ممتاز حسین نے مانسی کو دھمکایا، آج تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، راضی خوشی سے مانو یا پھر میری زبردستی کو مانو۔ ایسی غلط فہمی میں مت رہنا، یہ دیکھو مرچ اسپرے۔ مانسی نے اپنے پرس سے مرچ اسپرے نکال کر اسے دکھایا۔ کچھ دیر کے لیے تو تم اندھے ہو جاؤ گے اور اپنے گندے ارادوں کو پورا نہیں کر پاؤ گے۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ممتاز حسین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ نزدیک رکھے لکڑی کے اسٹول کو اس کے سر پر دے مارا۔ چوٹ سر کے ایسے حصے میں لگی کہ کچھ ہی دیر میں مانسی کی موت ہو گئی۔ ممتاز حسین یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا ہتیا کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس اپنی ہوس کو شانت کرنا چاہتا تھا۔ گھبراہٹ میں وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ ممتاز حسین کچھ سوچ پاتا اس سے پہلے کسی نے ڈور بیل کی گھنٹی بجا دی۔ میجک آئی سے جھانک کر اس نے دیکھا تو سچن کو وہاں کھڑا پایا۔ غنیمت تھی کہ مانسی کی لاش اندر کمرے میں پڑی تھی۔ مانسی آئی ہے کیا یہاں؟ سچن نے پوچھا۔ نہیں تو، ممتاز حسین گھبرا کر بولا، اس نے مجھے واٹس ایپ پر سندیش دیا تھا کہ وہ تمہارے گھر آ رہی ہے۔ مجھے اسی اور ہی آنا تھا، اسی لیے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے چلوں۔ ہاں، اس نے یہاں آنے کو کہا تھا، پر کسی کام سے نہیں آ پائی، ممتاز حسین نے کہا۔ پر تم تو گھر میں ہو، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ سچن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تھوڑا ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، ڈرتے ڈرتے ممتاز حسین نے کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں سچ مچ ہی سچن اندر نہ آ جائے۔ ابھی نہیں، سمے پر اسٹوڈیو پہنچنا ہے، پھر کبھی آؤں گا تو بیٹھوں گا، مانسی سے میں موبائل پر بات کر لوں گا، اسے بھی اسٹوڈیو میں کسی سے ملوانا تھا، سچن نے کہا اور چلتا بنا۔ ممتاز حسین نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر روم میں جا کر سب سے پہلے مانسی کا فون سوئچ آف کیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ لاش وہیں پڑی رہے گی تو اس سے بدبو آئے گی اور راز کھل جائے گا۔ آخر کار لاش کو ٹھکانے لگانا ضروری تھا، لیکن کیسے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی چوکس ڈیوٹی رہتی ہے۔ ممتاز حسین نے کافی سوچ وچار کے بعد فیصلہ کیا کہ بڑے سے سوٹ کیس میں لاش کو لے کر کہیں چھوڑ دیا جائے، کہیں اور لاش ملے گی تو پولیس کو اس پر شک نہیں ہوگا۔ اسی یوجنا کے تحت ممتاز حسین نے کار کی بکنگ اور ملاڈ میں جھاڑیوں کے پاس سوٹ کیس کو چھوڑ آیا تھا، پر اس کی چال کامیاب نہیں ہو پائی اور گھٹنا کے 5-6 گھنٹے کے اندر ہی وہ پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ تھانے میں بیٹھا ممتاز حسین سوچ رہا تھا اپنی بدحالی کی وجہ۔
اس نے پایا کہ اس کی انوچت مانگ ہی اس کی اس حالت کی وجہ بنی۔ تو گائز اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز اسٹوری کو لائک ضرور کریں۔